अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज बड़े पीर की बड़ी 11वीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में तालीमात गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ कर उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद नबवी शरीफ में जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि जुम्मे की तकरीर करते करते आप बार बार कहने लगे, या सारियातल जबल, ए सारिया अपनी जगह छोड़ दो और पहाड़ के पीछे चले जाओ। अब जब जुम्मे का खुतबा मुकम्मल हो गया तो सहाबा का हल्का बना, तो उन्होंने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन हजरत सारिया मदीने से 1 महीने की मुसाफत है निहावंद, वहां पे जंग लड़ने गए हुए हैं, और आप आज जुम्मे के खुतबे में बार बार ये फरमा रहे थे कि ऐ सारिया पहाड़ के पीछे चले जाओ, तो ये माजरा समझ नहीं आया। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं देख रहा था कि दुश्मन सारिया की पीठ पे हमला करने लगा है, तो मैंने कहा सारिया अपनी जगह छोड़ दे और पहाड़ के पीछे चला जा। अब कुछ ने तो यकीन कर लिया और कुछ के जहन में ये सवाल बैठ गया कि ये कैसे मुमकिन है कि जनाब उमर मदीने से आवाज दें और 1 महीने की मुसाफत है निहावंद में, वहां पे आपकी आवाज जाए। अरब के लोगों का ये मामूल है कि जब कोई काफिला तिजारत करके या जंग करके आता था तो वो उससे सफर के हालात पूछते थे कि सफर कैसा रहा, तिजारत कैसी रही, जंग कैसी रही। अब हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग जीत कर वापसी मदीना तो रसूल पहुंचे तो सहाबा कराम ने उनको मस्जिद नबवी में बिठा लिया और पूछा कि बताओ सारिया, जंग कैसी रही और जंग के हालात कैसे रहे। हजरत सारिया फरमाने लगे कि मैं लश्कर कशी कर रहा था, जुम्मे का दिन था, अचानक मेरे कानों में जनाब उमर की आवाज आई कि ए सारिया अपनी जगह छोड़ दे। तो आप फरमाने लगे अगर सारिया जगह ना छोड़ता तो आज जिंदा ना होता। अब जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन का एक दोस्त था, वो कहने लगा उमर यार मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तेरा बाप खत्ताब तुझे छड़ियों से मारा करता था और शिकवा यह था कि अरब का बेटा हो कि तुझसे 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे, तू एक ऊंट को सीधा करता था दूसरा पीछे चला जाता था, और तेरा बाप खत्ताब तुझे छड़ियों से मारा करता था। उमर ये कैसे मुमकिन है कि आज तू मदीने से आवाज दे और हजारों मील दूर निहावन में तेरी आवाज चली जाए, तुझसे तो 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे। तो जनाब उमर मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे जब 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं ना होते थे तब मैं तेरा यार था, आज मैं मुस्तफा का यार बन चुका हूं। आज के मिंबर वाले मुस्तफा का कमाल है कि आज मेरी आवाज हजारों मील दूर चली जाती है। अच्छा, हम हैं मोहब्बत वाले लोग, इश्क वाले लोग, अदब वाले लोग, हम सुनते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, बाजू का नारा भी लगा लेते हैं यार, लेकिन अक्ल नहीं मानती। आज जो लोग अक्ल पे तोलते हैं ना, अक्ल वालों के लिए एक उसूल याद कर लें। आपने ना ज्वेलर की दुकान देखी होगी, ज्वेलर की दुकान में ना तराजू पड़ा होता है जिसमें वो तोले और माशे तोलते हैं। वो जो सुनार का तराजू है ना, उस पर तोले और माशे तोले जाते हैं। अब उस सुनार का तराजू ये दावा करे कि मैंने टन और मन तोलने हैं, तो हम उसको कहेंगे तेरी औकात ये नहीं है कि तू टन और मन तोले, तेरी हैसियत यह है कि तू तोले और माशे तोले, टन और मन तेरे बस की बात नहीं है। यार मैं अपनी अकल पे आपको तोलूं, आप अपनी अकल पे मुझे तोले, ये समझ आता है। हमारी अकलें ऐसी नहीं है कि वो सहाबा को तोले, हमारी अकल ये नहीं है कि वो अहले बैत को तोले, हमारी अकलें ये नहीं है कि वो औलिया अल्लाह को तोले। हम आपस में एक दूसरे को तोले, ये समझ आती है। आप अपनी अकल के पैमाने पे मुझे तोल लें, मैं अपने अकल के पैमाने पे आपको तोल लूं, यहां तक बात ठीक है।
لیکن اب ہماری عقل کہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، تو یہ ہماری عقل کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اب بڑی توجہ سے آپ نے اس بات کو دلیل سے سمجھنا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ آواز دے اور ہزاروں میل دور اس کی آواز چلی جائے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جدید دور ہے، جدید فتنے بھی ہیں۔ اب کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ مدینہ الرسول سے آواز دے اور ہزاروں میل دور نہاون میں اس کی آواز چلی جائے؟ عقل نہیں مانتی۔ یہ پہلا اعتراض آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسرا اعتراض، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، کہنے لگا حضور کل جو روزے کی افطاری ہے وہ آپ نے میرے گھر کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا مرید آیا، اس نے کہا حضور آپ نے کل روزہ ہمارے گھر افطار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 70 مریدوں نے آپ کو دعوت دی افطاری کی۔ آپ نے سب سے کہا کہ کل روزہ تمہارے گھر کھولیں گے۔ اب سب چلے گئے۔ اگلے دن جب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی تو ایک بندہ بڑا خوش بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ والے نے اس سے پوچھا کہ آج تو بڑا خوش ہے، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں اس لیے خوش ہوں کہ کل غوث پاک نے افطاری میرے گھر کی ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے کا جھوٹ نہ بول، کل تو وہ میرے گھر تھے۔ اب وہ جب دونوں میں تکرار شروع ہوا تو تیسرے نے پوچھا لڑتے کیوں ہو؟ کہنے لگا یہ کہتا ہے کہ کل افطاری میرے گھر تھی، میں کہتا ہوں افطاری میرے گھر تھی۔ وہ کہنے لگا دونوں نے لڑو، کل تو وہ میرے گھر تھے۔ اب یہ تکرار بڑا، شور بڑا، 70 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ کل افطاری انہوں نے ہمارے گھر میں کی ہے۔ اب جب تکرار بڑا، شور بڑا، تو انہوں نے کہا یار فیصلہ کرنا آسان ہے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم ہے نا، جو سفر آپ کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کل آپ نے افطاری کہاں کی تھی۔ اب وہ 70 کے 70 لوگ آئے اور کہنے لگے یار ہمارا آپس میں جھگڑا اس بات کا ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ غوث پاک نے کل روزہ ہمارے گھر کھولا تھا، تو فیصلہ کر کے بتا کل حضور کہاں گئے تھے۔ اب خادم مسکرا پڑا اور مسکرا کے کہنے لگا کل تو وہ کہیں نہیں گئے، افطاری تو اپنے گھر میں کی تھی۔ اچھا اب ہم ہیں عشق والے لوگ، لیکن یار عقل اس بات کو مانتی؟ آپ کسی کو آج یہ کرامت سنائیں تو وہ اس بات کو مانے گا؟ فتنہ ہے نا اس وقت، اور یہ دور اتنا پر فتن ہے کہ ہر قدم پر فتنہ ہے، ہر قدم پہ نیا نیا فتنہ ہے۔ اچھا ہم ہیں عشق والے لوگ، ادب والے لوگ، پیار والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں نا، ہم سنتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن یار عقل اس بات کو تسلیم ہے۔ اب آپ نے 2 اعتراض سنے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ جناب عمر نے مدینے سے آواز دی اور ہزاروں میل دور نہاون میں آواز ہے، اور دوسرا اعتراض کیا ہے کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں 70 جگہ پہ افطاری کی، آپ پہنچے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اعتراض سمجھ آ گئے جی؟ چلیں اب جوابات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جن لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں مختلف جگہ پر کیسے جا سکتا ہے، اب وہ جوابات کی طرف آئیں گے تو بس جلدی جلدی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میں ایک ایک بات کو ذرا مختصر کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ پوری دنیا کے اندر، یہ پہلی دلیل ہے، پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے پوری دنیا میں، روزانہ کی بنیاد پہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روز مرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، اچھا یہ میں نے صرف انسانوں کی تعداد بتائی ہے، جنات اس کے علاوہ ہیں، جانور اس کے علاوہ ہیں، پرندے اس کے، پوری دنیا میں جو جانور صبح صبح ذبح ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں 1.25 لاکھ لوگ روز ان کی روح قبض ہوتی ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ اتنا آستہ بولیں گے تو بات بننی کوئی نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ہیں جی؟ چلیں آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جس کی روح قبض ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے جی؟ اور اسی لمحے اگر امریکہ میں روح قبض ہوئی ہے تو بولے تو صحیح جی، انڈیا والے میں، دبئی والے کی، بنگلہ دیش والے کی۔ دنیا میں جدید سے جدید طیارہ بھی ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے میں دنیا گھوم لے، جدید سے جدید طیارہ بھی نہیں ہے۔
یہاں سے خالی کینیڈا جانا ہو تو پورا 2 دن لگ جاتے ہیں اسٹے کرتے کرتے ان کے. جدید سے جدید طیارہ بھی 24 گھنٹے میں دنیا نہیں گھوم سکتا. اب صرف میں نے انسانوں کی بات کی ہے. 1.25 روحیں ایک دن میں اسرائیل نے قبض کرنی ہے. جنات اس کے علاوہ ہیں، پرندے اس کے علاوہ ہیں، جانور اس کے علاوہ. اب روح قبض کرنے والا فرشتہ تو ایک ہی ہے. اب مجھے بتائیں 24 گھنٹوں کے سیکنڈ بھی بنائے نا، سیکنڈ بھی، وہ بھی 84,000 بنتے ہیں. ایک سیکنڈ میں بھی ایک روح قبض ہو تو کتنی بنتی ہیں جی؟ 24 گھنٹوں میں 84,000 سیکنڈ ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایک سیکنڈ میں بھی ایک روح قبض ہو تو 1.25 لاکھ کیسے ہوں گی؟ تو فرشتہ تو ایک ہی ہے. اب اعتراض کرنے والے یہ بتائیں کہ ایک اسرائیل ہے، پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی مقام پہ روح قبض ہو رہی ہے. اب بتاؤ ایک وقت میں ایک فرشتہ لاکھوں جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو جواب ملتا جی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کو طاقت دے دے پھر وہ عقل میں نہیں آیا کرتا. اچھا دلیل کو تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کی آنکھ جب قبر میں کھلتی ہے نا تو مردے پہ وقت ہوتا ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا. یہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ ہوتے ہیں نا، ہر مردے کو قبر میں یہی وقت ملے گا، چاہے آپ اس کو فجر کے ٹائم دفن کریں. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی قبر میں جو وقت ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہے وہ وقت ہوتا ہے. اب مجھے آپ نے بڑی توجہ سے ایک بات کا جواب دینا ہے. پہلے ایک حدیث اور سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مردے کو دفن کیا جائے، سمندر میں ڈوب کے مر جائے، جل کے راکھ ہو جائے، کوئی درندہ اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا لے، قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں. جو سمندر میں ڈوب کے مرا ہے سمندر کی تہ اس کی قبر ہے. جس کو درندے نے کھا لیا، قبر اصل میں مٹی کے گڑھے کو قبر نہیں کہا جاتا. یہ جو عالم برزخ کہا جاتا ہے نا، مرنے کے بعد اور حشر تک انسان جہاں رہتا ہے وہ اس کے لیے برزخ ہے. مرنے کے بعد سے لے کے حشر تک، اٹھنے تک وہ جہاں بھی رہے گا وہ برزخ ہے. اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ڈوب کے مر جائے، کسی کو درندہ کھا جائے، جل کے راکھ ہو جائے یا مٹی میں دفن کر دو، قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں. اگلی حدیث پاک سنیں. کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، بدھزم ہے، کوئی مذہب ہے اس کا، قبر کے 3 سوال سبھی سے ہونے ہیں. قبر کے 3 سوال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، قبر کے 3 سوال ہر انسان کے لیے ہیں. اب مجھے بتائیں مرنے والے کتنے تھے جی؟ پھر بولے تو صحیح ہے. اور سب میں وقت کون سا قبر میں؟ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا. اب آپ نے ذرا جواب دینا ہے. یہ بتائیں قبر کے سوال و جواب والے فرشتے کتنے ہیں؟ اب 1.25 لاکھ بندوں سے ایک ہی وقت میں پوچھنا بتا تیرا رب کون ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سب میں وقت سورج غروب ہونے کے جو آخری 20 منٹ ہوتے ہیں نا، اس حدیث کے بعد فقہاء نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہے نا، اس وقت قرآن کریم کی بجائے اللہ کا ذکر زیادہ کرے تاکہ وہ بندے کی عادت بنی رہے، وہ اللہ کا ذکر اللہ 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 کرتا رہے. اور جیسے ہی اس کی قبر میں آنکھ کھلے تو عادت کے مطابق اللہ اللہ کرتا ہی رہے. فرشتے پوچھے بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہ اللہ. تو یہ جو آخری 20 منٹ ہے اس میں ذکر کرنا افضل ہے. اب قبر کے 3 سوال ہیں اور پوری دنیا میں مرنے والے کتنے ہیں جی؟ اب مجھے بتائیں قبر کے فرشتے کتنے ہیں جی؟ اب 1.25 لاکھ بندوں سے ایک ہی وقت میں پوچھنا ہے بتا تیرا رب کون ہے. اب کوئی بتائے کہ ایک وقت میں 2 فرشتے 1.25 لاکھ جگہ پہ کیسے گئے؟ تو کہیں گے جی اللہ کی دی ہوئی. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی. چلے تیسری دلیل سنیں، آپ کو لطف آئے گا. مجھے یہ بتائیں مصطفیٰ کی ذات کتنی ہے جی؟ بولو تو صحیح ہے، ایک ہے نا. اب قبر کا تیسرا سوال کیا ہے؟ بتا مصطفیٰ کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے.
اب تیسرا سوال یہ کہ بتا مصطفیٰ کے بارے کیا کہا کرتا. یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آج کیا کہتا ہے. سوال تو یہ ہے کہ ربیع الاول میں تو جھوم کے نعتیں پڑھا کرتا تھا یا گھر میں بچوں کو کہا کرتا تھا محفل جانا جانا. یہ سوال ہونا بتا کیا کہا کرتا تھا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اب شرعی مسئلہ سنیں. نبی کی تصویر بنانا کفر ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ نبی کے خاکے تراشے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ نبی کی مثل ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی مثل, نبی کے خاکے بنانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ایک جگہ پہ نا اسی مسئلے میں سوال کا ایک اعتراض تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلا کرتے تھے بچپن میں کہ جب آپ کی انگلی دائیں ہے تو چاند دائیں ہے, انگلی بائیں ہے تو چاند بائیں ہے. تو ایک عاشق نے بڑا خوبصورت جواب لکھا. اس نے کہا کہ ہم مٹی کے ہیں اور ہمارے کھلونے مٹی کے ہوتے ہیں. وہ نور ہے تو رب نے کھلونے بھی نور کے عطا فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ بتا کیا کہا کرتا. اب نبی کی تصویر بنانا کیا ہے جی؟ اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے. نبی کی تصویر بنانا کیا ہے؟ اب بتائیں مرنے والے کتنے ہیں؟ اور تیسرا سوال سبھی سے ہونا ہے, بتا مصطفیٰ کے بارے. اور حدیث پاک کے الفاظ فرشتے اشارہ کر کے پوچھیں گے بتا اس ہستی کے بارے کیا کہا کرتا تھا. اب حضور کی ذات ایک ہے, رہتی گنبد خضرا میں ہے, اور رب کی دی ہوئی طاقت سے جب چاہتے ہیں غلاموں کے پاس تشریف لے کے چلے جاتے ہیں. نبی کی قبر میں تصویر نہیں دکھائی جائے گی کیونکہ تصویر بنانا ہی کفر ہے. اب بتاؤ حضور کے بارے اشارہ کر کے سوال ہونا ہے, بتاؤ اس ہستی کے ماں کن کا تقولو, بتاؤ اس ہستی کے بارے کیا کہا کرتے تھے. اب نبی کی تصویر نہیں لائیں گے فرشتے, بلکہ ہر قبر میں جلوہ گری میرے مصطفیٰ کی ہونی ہے. حضور کو دیکھنے کی تڑپ رکھنے والے یا دنیا میں دیکھ لیں گے یا وقت نزا دیکھ لیں گے, اور اگر یہ حسرت پوری نہ ہوئی تو انشاءاللہ جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ گر ہوگی تو عاشقوں کی قبریں منور ہو جائیں گی. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا کہ میری قبر ذرا گہری بنانا کہ جب حضور میری قبر میں آئے تو احمد رضا قبر میں کھڑا ہو کے مصطفیٰ کے سامنے سلام پیش کر سکے. حضور جلوہ گر ہوں گے, نبی کی تصویر بنانا کفر ہے. اب مجھے بتائیں حضور کی ذات تو ایک ہے, 1.25 لاکھ جگہ پہ ایک ہی وقت میں سوال ہے بتاؤ اس ہستی کے بارے. تو اب کوئی بتائے یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال تو قبر کے ہونے ہیں اور پوچھا بھی جائے گا حضور کے بارے تیرا کیا خیال ہے. اب اس مثال کو تھوڑا اور آسان کر لیتے ہیں, توجہ آپ نے فرمانی ہے. یہ سامنے نا ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, ایک ریکارڈنگ چل رہا ہے, ایک لائیو چل رہا ہے. یہ جو لائیو چل رہا ہے اگر امریکہ میں بیٹھنے والا بندہ دیکھنا چاہے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے, یورپ میں بیٹھنے والا, انگلینڈ میں بیٹھنے والا, عرب کی ساری پٹی میں کسی ملک میں بیٹھا ہو تو وہاں بیٹھنے والا, پاکستان والے, ایشیا کے سارے ملک جتنے بھی ہیں دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک وقت میں. توجہ فرمائیں, گورے نے جن میں سے بعض گورے ایسے ہیں جو رب کو رب بھی نہیں مانتے, اس گورے کو رب نے عقل دی, اس گورے کو رب نے, اس نے نا چھوٹی سی چپ بنائی. یہ پورا موبائل کارآمد نہیں ہوتا, اس کے اندر یہ ناخن کے برابر ایک چپ ہوتی ہے. سارا موبائل نا اس چپ پہ چلتا ہے, آپ چپ نکال دیں موبائل بیکار ہے. اچھا گورے کو رب نے عقل دی, کیا دی جی؟ اس گورے نے چھوٹی سی چپ بنائی. اس چپ کا کمال یہ ہے ایک وقت میں ایک بندہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, یورپ میں بیٹھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں, عرب میں بیٹھنے والے, ایشیا میں بیٹھنے والے, دنیا میں جہاں انسانیت بستی ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہاں بیٹھنے والے اس کو دیکھ. آپ مجھے بتائیں, چلیں آسان, جیو کے ہم نے خبریں لگا لی ہیں, وہ جو خبریں پڑھنے والا وہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان والے نے ٹی وی لگایا تو وہی بندہ, ایشیا میں پوری دنیا میں جہاں بھی لگا, عرب کی پٹی میں, یورپ کی پٹی میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا, گورے نے ایک چھوٹی سی چپ بنائی. اس چپ کا کمال یہ ہے بند کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے کو ایک ہی وقت میں وہ پوری دنیا میں دکھا سکتا ہے
یار جو رب کو رب نہ مانے، رب اس کو عقل دے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز بنا کے ایک بندے کو ایک وقت میں پوری دنیا میں گھما سکتا ہے، تو جس غوث کو طاقت میرے خدا نے دی ہو۔ اور مزے کی بات کیا ہے، آج ٹیکنالوجی سارے مان رہے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب بات آئے نا اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی، تو سوال بھلا کیا ہے، کتنے لکھا ہوا ہے؟ اور مجھے ایک بات سنائے، توجہ کریں گے تو عقیدہ سمجھ آئے گا۔ میری طرف دیکھیں، ہمارے ہاں جب لوگ جاتے ہیں نا مدینہ الرسول، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے یار، حضور کی جالیوں پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اللہ نصیب کرے۔ توجہ میری طرف کریں، لوگ نا مدینے جا کے نا اپنے عزیزوں کو لائیو لیتے ہیں، اور لائیو لے کے نا وہ جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے کیا ہے، یار درود پاک پڑھ لے، سلام پیش کر لے۔ اچھا مجھے ایک بات بتانی ہے بڑی توجہ سے، جب بندہ یہاں سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کے موبائل کے سپیکر سے آواز نکل کے جالیوں تک جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ اس نے کس پہ فون کیا ہے؟ موبائل پہ۔ ٹیکنالوجی، چھوٹی سی چپ کا کمال کیا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ جب بات کرتا ہے تو وہ اس کی آواز کو ایک ہی سیکنڈ میں حضور کی جالیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یار ٹیکنالوجی کا یہ کمال ہے، تو پھر بتا میرے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہو گیا؟ یار موبائل کی طاقت سارے مان رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ سنتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اب آپ نے اس بات کو توجہ سے سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، جب بیوی اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے، کسی مسئلے میں تانا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حور، وہ حور جو کل کو اس بندے کی بیوی بنے گی، وہ جنت سے باہر جھانکتی ہے، اور جنتی حور جواب دیتی ہے کہ اے بد نصیب عورت، اس کو تنگ نہ کر، یہ چند دن کا تیرا مہمان ہے، کل کو جنت میں میرا شوہر ہوگا۔ اب مجھے بتائیں بیوی نے تانا کہاں دیا؟ زمین پر۔ کہاں تانا دیا جی؟ جنت والا کہاں ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے جو پہلا آسمان ہے نا، 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال، پھر دوسرا آسمان پھر 500 سال، تیسرا آسمان پھر 500 سال، ساتوں آسمانوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ایک گھوڑا 500 سال بھاگے تو پہلا آسمان آتا ہے، ساتوں آسمانوں میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت۔ اب بیوی نے تانا دیا تھا بند کمرے میں، اور حور نے کہاں سنا؟ جنت میں۔ اب کسی بھی ذی شعور بندے سے سوال کیا جائے کہ یہ جنتی حور کون ہے، کون ہے جنتی حور، تو ایک ہی جواب ملتا ہے، مصطفیٰ کے غلام جو کل جنت میں جائیں گے، جنتی بیوی کو حور کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے جو غلام کل کو جنت میں جائیں گے، ان کی بیویوں کو جنتی حوریں کہا جاتا ہے۔ اب سوال بڑا توجہ طلب تھا نا، تو جواب اس سے ذرا توجہ طلب ہے کہ بیوی نے تانا دیا زمین پر، حور نے سنا ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ کے پاس جنت میں۔ حور کون ہے؟ مصطفیٰ کے غلام کی بیوی۔ بات زمین پر ہو تو مصطفیٰ کے غلام کی بیوی ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت میں سن سکتی ہے۔ یار جس مصطفیٰ کے غلام کی بیوی کی سماعت کا عالم یہ ہے، سوچو پھر اس مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ آج تک تو غلام سمجھ نہیں آئے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سوچو نا پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آج تک تو غلام سمجھ نہیں آئے۔ اچھا چلیں بات کو آسان کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ کار میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں جی؟ شیشے بند ہیں، کار کے باہر کھڑا ہونے والا انسان چیخ چیخ کر بلا رہا ہے، گاڑی کے اندر آواز آئے گی؟ کیوں جی؟ بندہ تو سامنے موجود ہے، وہ چلا بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، لیکن گاڑی کے اندر آواز کیوں؟ شیشے۔ اچھا مجھے بتائیں، وہ بندہ جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میری طرف دیکھنا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو فون امریکہ سے آیا، اور امریکہ والے بندے نے ہلکا سا کہا ہیلو، گاڑی کے اندر آواز آئی کہ نہیں؟ کہاں سے؟
بولو تو صحیح یار. امریکہ سے اس نے ہلکا سا کیا کہا؟ ہیلو. اور فوراً ایک سیکنڈ کے اندر آواز کہاں پہنچی؟ اب مجھے بتاؤ، گورا ٹیکنالوجی بنائے تو ایک سیکنڈ میں آواز امریکہ سے پاکستان آ سکتی ہے، اور جو عمر فاروق بیٹھا مصطفیٰ کے ممبر پہ ہو، اور پھر وہ جناب عمر جس کے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. میرے نبی نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان کو رستہ چھوڑ جاتا ہے. یار گورا جو رب کو رب نہ مانے وہ ٹیکنالوجی بنائے، اس کی ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے وہ ایک لمحے کے اندر کروڑوں میل دور بیٹھے ہوئے انسان کی آواز ایک لمحے کے اندر کروڑوں میل دور پہنچا سکتی ہے. یار یہ بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو جن کو طاقت میرے خدا نے بخشی ہو. اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا. سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو سب نے مانا. سائنس جتنی ترقی کرے گی اہل سنت کا عقیدہ اور مضبوط کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ سائنس کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے. میں صرف دنیاوی طور پہ سائنس پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. سائنس جتنی ترقی کرے گی اہل سنت کا عقیدہ مضبوط کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنس آپ صاحب، سائنس جب اپنے عروج پہ جا کے تھک جاتی ہے نا تو میرے نبی کی سنت پہلے سامنے کھڑی ہوتی ہے. سائنس نے آج بھلا کیا ثابت کیا کہ آپ دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا کھائیں ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوگا. کیوں کہ بندہ جب دایاں گھٹنا اٹھاتا ہے تو پینڈس کی نالی دب جاتی ہے، اور خوراک کے ذریعے جو ذرے ہیں نا، ذرے خوراک کے ذرے وہ پینڈس کی نالی میں نہیں جاتے. یہ سائنس نے 1400 سال بعد بتایا کہ دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا کھاؤ ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوگا. تو قربان نہ جائے مدینے والے رسول کی ذات پہ جنہوں نے 14 صدیاں پہلے بتایا تھا میرے غلاموں کھانا کھانا ہے تو دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا ہے. سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، اور سائنس آج کہتی ہے مسواک کثرت کے ساتھ کرو تو کینسر نہیں ہوتا. یہ سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے. اور میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ گھر سے نکلو تو مسواک کرو، گھر میں داخل ہو تو مسواک کرو، وضو کرو تو مسواک کرو، سونے لگو تو مسواک کرو، اٹھ جاؤ تو مسواک کرو. اور میرے محبوب نے فرمایا مسواک سے حضور کی محبت بھلا کیا تھی. میں اگر میری امت پر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ہر فرض نماز کے لیے مسواک فرض کر دیتا. اور حضور کو مسواک سے محبت بھلا کہ آپ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک سے جو آخری چیز حضور کے پیٹ میں اتری ہے وہ مسواک کے ذرے ہیں. کیوں؟ جب حضور کی روح مبارک قبض ہوئی ہے نا اس وقت حضور کا چہرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے پہ تھا، اور اماں عائشہ فرمایا کرتی تھی یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور زوجہ کے پاس نہیں ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوئی تو حضور میرے بستر پہ موجود تھے. اور اماں عائشہ صدیقہ مسواک کو نرم کر کے حضور کے لعاب دہن کو لگا کے حضور کے ہونٹوں پہ رکھتی تھی، اور حضور اس عالم میں بھی مسواک کو چبا رہے تھے. اور آخری چیز جو حضور کے حلق سے اتری ہے وہ مسواک کے ریشے ہیں. حضور کو مسواک اتنی پسند تھی. سائنس آج کہہ رہی ہے مسواک کرو تو کینسر نہیں ہوتا. تو قربان نہ جائے مدینے والے رسول کی ذات پہ. سائنس جب اپنے عروج پہ جا کے تھک جاتی ہے نا تو میرے مصطفیٰ کی سنت پہلے سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو اب مجھے بتائیں یہ موبائل ایک سیکنڈ میں آواز امریکہ سے پاکستان ہے تو اگر جناب عمر آواز دیں تو چلیں بات کو تھوڑا اور آسان کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ فرشتہ حضور کی ظاہری زندگی میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی اس کی ڈیوٹی ہے، اور قیامت تک اسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کیا ہے توجہ سے سننی ہے. وہ فرشتہ ہر وقت حضور کے پاس حاضر رہتا ہے، حضور کی ظاہری زندگی میں بھی اور حضور کے پردہ کرنے کے بعد بھی. ایک بات کو پلے باندھ لیں، حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح حضور ظاہری زندگی میں زندہ تھے. حضور کی حیات اس سے بھی افضل ہے. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر ہے.
یہ جو حضور نے پردہ کر لیا نا، یہ ہماری آنکھوں کا پردہ ہے، اور جس کا پردہ ہٹ جائے، جس طرح حضور جناب صدیق کو نوازا کرتے تھے، آج جس امتی کا پردہ ہٹ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ بغیر پردے کے اس کو آج بھی نوازا کرتے ہیں۔ یہ پردہ امتیوں کا ہے، حضور کی ذات میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضور کی ذات پر بس وہی پردے ہیں جو رب نے ڈال کے بھیجے، 70,000 پردے اللہ نے حضور کے حسن پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو چڑھتا سورہ غروب ہو جاتا۔ تو بھائی یہ تو مصطفیٰ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا، یوسف آپ پہاڑ پر بیٹھے اور چہرے کا نقاب اتار دیں، جس کو پیاس ہے، جس کو بھوک ہے، اس کو کہو آ کے یوسف کو دیکھے، رب پیاس بھی مٹا دے گا، بھوک بھی مٹا دے گا۔ یوسف علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 3، ایک کے مطابق 7 دن آپ بیٹھے رہے، قوم آتی رہی، یوسف کا نظارہ کرتی رہی، پیاس بجھ گئی، بھوک مٹ گئی۔ یہ یوسف ہیں جو معراج کی رات مقتدی بن کر یہ کہہ رہے تھے پیچھے اس امام کے، یار جس مقتدی کے حسن کا کمال یہ ہے، سوچو اس مقتدی کے امام کا حسن کا کمال کیا ہوگا۔ اور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو، جب چاند سے بڑھ کر تو بتاؤ نا پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور صحابہ تو کہتے جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے رخسار اس قدر چمکا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ سورج کی کرنیں مصطفیٰ کے رخسار کو چھو کے نکل گئے۔ اب مجھے بتائیں فرشتے کی ڈیوٹی کیا؟ توجہ سے سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے، توجہ کریں گے تو حدیث سمجھ آئے گی، سیاستہ کی جسے پاک ہے۔ فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری کائنات میں حضور کا جو غلام، اس وقت جو حضور کے غلام ہے وہ 1.5 ارب کے قریب ہے۔ کتنے غلام ہیں جی؟ 1.25 ارب کے قریب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی دوسرے جو کانٹ چھانٹ کر لیں نا، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ 1.5 ارب کے قریب حضور کے غلام اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ اب فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا، جب کچھ دوست مجلس میں بیٹھے اور اگر اس مجلس میں انہوں نے اللہ رسول کا ذکر نہ کیا تو قیامت والے دن اس مجلس پہ حسرت کریں گے اور ندامت کریں گے، کاش اس مجلس میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہوتا۔ اس لیے جب موقع مل جائے تو بلند آواز سے کیا پڑھتے ہیں، صلی اللہ۔ اب حضور فرمانے اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پوری کائنات میں جب بھی میری ذات پر کوئی درود بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے جی؟ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے، کتنا خوش نصیب ہے وہ غلام جس کا ذکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ اقبال کی بارگاہ میں آپ سب کسی نے کہہ دیا کہ مجھے خیال آیا تو میں نے درود پڑھا، اقبال جلال میں آ گیا، کہنے لگا چپ کر، تیرے خیال آیا تو تو نے درود پڑھا؟ نہیں، پہلے میرے مصطفیٰ کے خیال میں تو آیا، پھر تیری زبان میں درود و سلام آیا۔ تیری اوقات کیا ہے کہ تو حضور پر درود پڑھے؟ پہلے میرے مصطفیٰ کے خیال میں تو آیا ہے، پھر تیری زبان پہ میرے مصطفیٰ کے لیے درود آیا۔ اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں غلاموں، بولو تو صحیح یار، آپ کے فلاں غلام نے آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے۔ اور مزے کی بات بھلا کہ حدیث کا اگلا لفظ سنیں، عرض کرتا ہے فرشتہ، یا رسول اللہ غلام کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ اب فرشتہ جانتا ہے کہ پڑھنے والے کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہے، اور وہ روزے رسول میں کھڑا ہو کر پوری کائنات میں کہیں سے درود پڑھو، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے، وہ روزے رسول میں کھڑے ہو کے پوری کائنات میں پڑھے جانے والے درود کو ایک لمحے میں سن لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے پڑھنے والے غلام کا نام کیا ہے، پڑھنے والے غلام کے باپ کا نام کیا ہے، اور جس کے دربار اس شان کے مالک ہیں، سوچو اس مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔
یار جس دربان کی دربان جو دربار کے باہر کھڑا ہے, جو دربار کے سوچ تو صحیح, جس کے دربار کے باہر کھڑا ہو جائے اس کی سماعت یہ ہے. اور جس حجرہ نور میں ہر وقت میرے رب کا نور اترتا ہے, سوچ تو صحیح اس سنہری جالیوں کے اندر بیٹھنے والے میرے مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. آج حضور کے بارے لوگ شک میں پڑ گئے. یار موبائل ہمارا سلام جالیوں تک پہنچا سکتا ہے, تو سوچنا میرے مصطفیٰ کی سماعت کیا ہو گئی. اب مجھے بتائیں, موبائل تو 1 منٹ میں امریکہ سے پاکستان آواز ہے, تو جناب عمر منبر رسول سے آواز دیں تو کیا خیال ہے جی. تو اس واسطے اہل سنت کے عقیدے کے بارے میں دل میں بات پختہ کر لیں. آپ حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں, آپ سچے ہیں, اس بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں ایک وقت میں 70 جگہ پہ جانا ممکن؟ اسرائیل ایک وقت میں کتنی روحیں قبض کرتے ہیں؟ یہ صرف انسان ہے, جانور اس کے علاوہ ہے. اچھا ایک حدیث اور سنیں, آپ کو مزہ آئے گا. حضور حاضر اور ناظر ہے. کیا ہے جو حاضر اور مطلب الگ کیا ہے؟ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ ہے, ایسا عقیدہ کفر ہے. حاضر ناظر کا عقیدہ کیا ہے سنت کا؟ حضور روحانی طور پر کائنات میں ہر لمحہ موجود ہے. حضور کی روحانیت ہر لمحہ کائنات پر برس رہی ہے. اور ناظر کا مطلب بھلا کیا ہے؟ حضور ساری کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جی حضور ساری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں, یہ دعویٰ تو غوث پاک نے بھی کی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ, اب توجہ آپ نے کرنی ہے. یہ حضور نے جو فرمایا کہ ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی, وہ مسکراؤ, کائنات میں ہم بھی شامل ہیں یار. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ساری کائنات کو میں ہاتھ کی. اب سنیں حدیث پاک, اسرائیل کے سامنے ساری کائنات کے انسان ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اسرائیل صرف ایسے کرتا ہے, یہ روح قبض, یہ روح قبض, یہ روح قبض, یہ روح قبض. ساری کائنات کے انسان اسرائیل کی ہتھیلی کے سامنے ہیں. جس مصطفیٰ کے دربان یہ شان رکھتے ہیں, تو سوچو نا دربار کے مالک کی شان کیا ہوگی یار. اب بتائیں ایک وقت میں اسرائیل 1.25 لاکھ جگہ پہ جا سکتا ہے. منکر نکیر کتنے ہیں جی؟ 2. قبر میں وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے. اور سب سے سوال بھی ایک. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ بتا مصطفیٰ کے بارے کیا کہا کرتا, آج لے ان کی بنا, آج کیا کہ حضور آ گئے ہیں, آج مان, آج مان. اب مجھے بتائیں 11ویں میں آنے والوں غوث پاک کی کرامت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ چلیں آخری 2 باتیں اور میں پھر دعا کی طرف بڑھوں. توجہ سے صرف 2 باتیں مختصر سی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مرید کی روح قبض ہوئی, تو اسرائیل روحوں کا تھیلا لے کے جا رہے تھے, تو آپ نے تھیلا کھینچا, گرا کھولی تو ساری روحیں لوٹ گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 29 نمبر جلد کے اندر اس پہ بڑا تفصیلی کلام کیا. ایک بات کو عقیدے کے طور پہ یاد رکھیں, اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ملائکہ میں سے ہیں, 4 فرشتے بھی رسول ہیں. اسرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہیں, اور بالاتفاق وہ غوث الاعظم سے کروڑوں درجے افضل ہیں, کیونکہ وہ رسول کے مرتبے میں ہیں. یہ جو لوگ کرامت سمجھ کے بیان کر رہے ہیں, یہ نعوذ باللہ غوث الاعظم کی گستاخی ہے. اور ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ کرامت بیان کرنے والا سب سے بڑا شیطان ہے. اس کی وجہ بلا کیا لکھی اعلیٰ حضرت نے؟ غوث الاعظم غوث الکبریٰ ہو کر بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المجوب میں بلا کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث کی, کتب کی, ابدال کی ساری زندگی کی عبادت
صحابی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابی کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی تو پھر نبی ہیں، سارے غوث مل کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اسرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نبی کی توہین کفر ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ غوث پاک نے رسول اسرائیل سے تھیلا کھینچا تھا، ایسی نسبت کرنا نعوذ باللہ، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ غوث پاک نے کفر کیا ہے۔ تو کرامت صرف وہ بیان کرنی ہے جس کو آپ قرآن و سنت سے ثابت کر سکیں۔ دوسری کرامت کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، پوچھا کون ہے تو کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی نے جوش خطابت میں بیان کر دیا ہے تو رجوع کر لینا چاہیے۔ آپ کے اس واقعے کی وجہ سے اہل سنت کے اوپر کتنی انگلیاں اٹھی، فتنہ پھیلا، جبکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ غوث سے کبرا ہے، اور آپ کی غوثیت تب تک ہے، کبرا تب تک ہے جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے۔ اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھے، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو غوثیت کبرا امام مہدی کو ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، غوثیت کبرا کس کو ملے گی جی؟ امام مہدی علیہ السلام کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، واقعہ تو بیان کر دیا لوگوں نے کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، سوال ہوا، میں کہا غوث پاک کا دھوبی، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کرامت صرف وہ ثابت جو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آخری دلیل دے کے میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے تو ساری دلیلیں دے دی کہ فرشتہ ایک ہے، یہ ساری چیزیں تو حدیثوں میں ہیں، تو میں نے کہا چلیں آخری دلیل قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، کیا کہا تھا جی اس نے؟ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے۔ جن کھڑا ہوا، قال افریت من الجن، افریت نامی جن نے کہا حضور آپ کی مجلس ظہر کے ٹائم ختم ہوتی ہے تو میں ظہر سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، کیوں کہ ملک سبا 1 مہینہ جاتے ہوئے سفر تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے، اور بلقیس کا تخت 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور وہ زمین میں مکفل تھا۔ اس کو توڑتے اونٹوں پہ لادتے، توڑنے اور لادنے کے لیے بھی مہینہ چاہیے تھا۔ یہ چھوٹا دعویٰ نہیں تھا افریت کا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام فجر کے بعد لوگوں کے مسائل سننے بیٹھتے تھے، اور ظہر کی اذان تک سلیمان علیہ السلام عوام الناس کے مسائل سنتے تھے۔ افریت کا بہت بڑا دعویٰ تھا کہ حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، حالانکہ مہینہ جانے کے لیے، مہینہ آنے کے لیے، مہینہ تخت توڑ کر اونٹوں پہ، لیکن بہت بڑا دعویٰ تھا۔ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اس سے پہلے آ سکتا ہے، جانتے تھے تو مطالبہ کیا تھا نا، اگر ہوتا ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ، لیکن جانتے تھے کوئی ہے جو اس سے پہلے بھی لا سکتا ہے، میں نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کیا، آنا، آصف بن برقیہ نے کہا آنا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، جملہ توجہ طلب ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ آصف بن برقیہ نے کہا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ نہیں کہا میری آنکھ، کیوں بلا؟ دیکھیں مجھے نہ اپنی آنکھ پر اختیار ہے، میں چند سیکنڈ کھول کے رکھ سکتا ہوں، روک سکتا ہوں، جھپکوں نہ، مجھے اختیار ہے، لیکن سامنے والے کی پلکوں پہ مجھے اختیار ہے۔ آصف بن برقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور میں اپنی آنکھ جھپکنے سے پہلے فرمایا حضور آپ آنکھ جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ یار یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی جس کے بارے قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا، یار سلیمان علیہ السلام کا غلام، اس کی طاقت یہ ہے ایک لمحے کے اندر ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ یار جس کے غلام کی یہ شان ہے، سوچو اس کے نبی کی شان کیا ہوگی، اور وہ نبی معراج کی رات مقتدی بن کر جس امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے تھے،
پھر سوچو نا اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. اور میرے نبی نے فرمایا میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کریں گے. میری امت کے ولی نبی جو اسرائیل 70,000 کے قریب انبیاء صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں اس کی طرح کام کریں گے. یار سلیمان علیہ السلام کا امتی جو قرآن کا، کیونکہ قرآن کہتا ہے علم من الکتاب، وہ اس آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا علم تھا. اس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کتاب جو منسوخ ہو چکی ہے. اور جس غوث نے 40 سال قرآن پڑھایا ہو، غوث الاعظم فرماتے ہیں مجھے جو کتبیت ملی ہے وہ 40 سال قرآن پڑھانے کے صدقے ملی ہے. اب سوچیں جس غوث نے 40 سال ناظرہ قرآن پڑھایا ہو، اور حضور فرمائے کہ میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کریں گے. یہ ولیوں کے بارے کہا. اور جو امام الاولیاء ہو اور جس کے قدم سے ولایت ملتی ہو، تو سوچو نا اس غوث الاعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب مجھے بتاؤ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کیسے آیا؟ تو میں نے ایک جگہ پہ کہا، میں کہا مرزا جی یہ تو شکر ہے کہ آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن میں ہے، ورنہ آپ نے اس کا بھی مذاق بنا لینا تھا. یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں بتایا کہ آصف بن برقیہ کی یہ طاقت ہے. تو یا جب سلیمان علیہ السلام کا غلام یہ طاقت رکھتا ہے، اور جو غلام مدینے والے رسول کا ہو، پھر جس کی لوگوں میں دوڑنے والا خون امام حسن و حسین کا ہو، حیدر کرار کی اولاد ہو، سیدہ زہرا پاک کے خون کا حصہ ہو، تو پھر سوچو نا میرے غوث کی شان کا عالم کیا ہو. ہوں دسو یارویں سمجھ آئیے کہ نہیں آئے جی؟ یارویں بلا کسے کہتے تھے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہر مہینے 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کرتے تھے دین سکھانے کے لیے. آپ نے 11 تاریخ فکس کی ہوئی تھی کہ 11 تاریخ کو جہاں جہاں میرے چاہنے والے ہیں وہ آئیں گے اور میں ان کو دین پڑھاؤں گا. جب لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے تو آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. 2 کام ہوتے تھے 11ویں کو. پہلا کام کیا تھا جی؟ اور دوسرا کیا تھا جی؟ آج کڑا رہ گیا؟ بولو تو صحیح ہے. ہاں آج باقی صرف روٹی رہ گئی ہے جی. ہاں ٹھیک ہے جی. چلے یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی رفیق صاحب کا، حاجی صابر صاحب کا، اور بالخصوص حافظ شہباز صاحب کا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہتے ہیں نا یار بندے کو اڑنے کے لیے نا پر چاہیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر بننے کی توفیق بخشی. اللہ ان سے اسی طرح کام لیتا رہے. ٹھیک ہے جی. آخری جملہ اس کے بعد میں دعا کر رہا ہوں، بیٹا اس کو کھول کے دینا. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے جو بطور سبق آپ نے 11ویں کا لنگر لے کے جانا ہے. اس کو توجہ سے سن لیں اور میں گفتگو مکمل کرتا ہوں. حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بغیر علم کے عبادت کرنے والا کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. کیا فرمایا جی؟ یہ سبق ہے اور میں پھر دعا کی طرف جا رہا ہوں. کیا فرمایا غوث پاک نے جی؟ بغیر علم کے عبادت کرنے والا کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ حفظ صاحب شرعی مسئلہ یہ ہے، بیٹا اس کو پھر کھولنا یاد ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے، آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو مسئلہ شرعی سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں میری طرف. کپڑے کے کسی حصے پہ نجاست لگ جائے، کیا لگ جائے جی؟ نجاست. انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ دھونے والے کپڑے سب گھر کے افراد ایک جگہ پہ گھر میں جمع کرتے رہتے ہیں. گھر والوں کا جب مزاج ہوتا ہے ہفتے بعد 10 دن بعد تو وہ کپڑوں کو دھوتے ہیں. اچھا کپڑوں پہ لگ گئی نجاست، انسانی ہے، بشری تقاضا ہے. اب وہ ہم نے کپڑے اتار کے دھونے والی جگہ پہ رکھ دیا. اب گھر والوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، 10-12 سوٹ جتنی مشین کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 10-12 سوٹ لیتے ہیں، صابن سوئیاں سرف ڈالتے ہیں، مشین چلا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے کتنے سوٹ ناپاک تھے؟ جب مشین میں پانی گھوما تو سارا پانی کیا ہوا؟ وہ 12 سوٹوں میں جذب ہو گیا، تو 12 کے 12 سوٹ کیا ہو گئے جی؟ ناپاک ہو گئے. دھونے سے پہلے کتنے ناپاک تھے جی؟ 1. دھونے کے بعد کتنے ہو گئے جی؟ اچھا جب مشین سے کپڑے باہر آئے تو خواتین یہاں پہ ایک دلیل دیتی ہیں کہ ہم ایک ایک سوٹ کو نتارتی ہیں.
اب نتارنے کا طریقہ توجہ سے سن لیں. وہ ایک ٹب پڑا ہوتا ہے، اس میں نل کا چل رہا ہوتا ہے. مشین سے نکلنے والے سارے کپڑے کیا ہیں؟ وہ ایک کپڑا اٹھاتی ہیں، اس ٹب میں ڈالتی ہیں. جیسے ہی نجس کپڑا ٹب میں گیا، ٹب کا سارا پانی اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا. مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے گھروں میں کپڑے دھونے کا نظام یہ ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا، مفتی ہوں، دے بھی سکتا ہوں لیکن دے نہیں رہا. بطور اصلاح ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. مجھے بتائیں 20 سال جنہوں نے کپڑے ایسے دھو کر نمازیں پڑھی ہیں، ان کی نمازوں کا حکم کیا ہے؟ ہم تو بغیر علم کے نماز تک نہیں پہنچ سکتے، رب تک تو بڑی دور کی بات ہے. یہ مطلب ہے غوث پاک کی بات کا کہ آپ بغیر علم کے رب تک نہیں پہنچ سکتے. اب مجھے بتائیں کپڑے دھونے کا تو نظام یہی ہے، اور یہ بھی ہم پہ حضور کا کرم ہے. حضور کا کرم بلا کیا؟ بنی اسرائیل میں، توجہ میری طرف کریں، بنی اسرائیل میں جب کپڑے پہ نجاست لگتی تھی نا تو اتنا حصہ کاٹتے تھے تو باقی کپڑا پاک ہوتا تھا. کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے. یہ تو حضور کا کرم ہے. کپڑے جتنی بار بھی ناپاک ہوتے ہیں، بندہ دھوتا ہے، رب اس کو پاک کر دیتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو سمجھیں. باپ جا کر بیٹوں کو سمجھائے، گھر والی سے کہے کہ بیٹیوں کو سمجھائے. آپ نے تو مسئلہ سمجھ لیا، آپ تو کپڑے پاک کر لیں گے، لیکن گھر والوں میں سے کسی ایک فرد کے کپڑے بھی ناپاک ہوئے، مسئلہ تو پھر وہیں پہ کھڑا ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سنوں کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں. جتنے حصے پہ ناپاکی لگی ہے، صرف اتنا حصہ، جتنے حصے پہ اتنے حصے کو آپ دھوئیں، اور اپنی پوری طاقت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مزید قطرے اس سے ٹپکے نہ. پوری طاقت سے کپڑا نچوڑ دیں، کپڑا پاک ہے. اب اس سوٹ کو آپ دھونے والی جگہ پہ رکھ دیں، اس کے ساتھ جتنے کپڑے دھلیں گے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. اب مجھے بتائیں، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا صرف کپڑوں کے متعلق، لیکن مجھے بتائیں اب مایا والا سوٹ مایا لگا کے پہنا ہو، جمعہ پہلی صف میں پڑا ہو، لیکن اگر کپڑے نہ پاک ہوں تو جس کی نماز درست نہیں ہے اس نے رب کی تلاش کیا کرنی ہے. تو میں نے حافظ شہباز صاحب کے ساتھ، حاجی رفیق صاحب کے ساتھ اور صابر بھائی کے ساتھ جو پلان بنایا نا، آج تھی بڑی 11ویں، اس لیے تھوڑا خطاب لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ماہ سے آدھا گھنٹہ سے جو خطاب ہوگا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم مسائل سیکھیں گے. تو آج کے لیے جو سبق ہے نا، میں صرف مختصر سا آپ کو سبق پڑھا دیتا ہوں. اچھا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی، آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور نمبر 2 وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا استاد مزاج بندہ ہوں، خطیب میں نہیں ہوں، استاد مزاج میں ضرور ہوں. تو استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ساتھ مل کے پڑھیں. وہ تو بچے ہوتے ہیں، اب آپ سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھے کہ استاد بیٹھا ہوگا، میں نے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. مل کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ بلا کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. اور ہم نے جو حافظ شہباز صاحب نے، حاجی رفیق صاحب نے جو پلان بنایا ہے اگلے ماہ سے، ابھی کرنا چاہیں تو مجھے اعتراض، لیکن وقت زیادہ ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں. اگلے ماہ سے ہم نے، حافظ صاحب نے، میں نے، حاجی رفیق صاحب نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کو بھی سوالات کرنے کی اجازت ہوگی. جو بندہ جو شرعی سوال پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکے گا. جو موضوع بیان کیا جائے گا اس کے متعلق، جیسے وضو کا موضوع ہے تو وضو کے بارے جو سوال کرنا چاہے. اگلے مہینے انشاءاللہ ہم غسل کے بارے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کیا کریں، وقت پر آیا کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کو ساتھ لیں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں باپ جھجک کے اولاد کو نہیں بتاتا. اسکول میں استاد کا نصاب ہی نہیں ہے. اچھا، باپ نے شرم سے نہیں بتایا، اسکول میں کالج میں نصاب نہیں تھا، اور افسوس بلا کیا ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک 32 سالہ جوان تھا، اس کی شادی کو بھی 4 سال بیت گئے تھے. اس کو احساس ہوا تو آ کے پوچھنے لگا، حضور غسل کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک جملہ بولوں گا، پھر سوچنا پاکی نہ پاکی کتنی ہے. میں آپ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توجہ میری طرف کرنی ہے. یہ جو زمین ہے نا، یہ ساری پاک نہیں تھی. ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ مخصوص تھا، جو اس میں اندر آتا تھا اس کی عبادت قبول تھی، باقی زمین پاک نہیں تھی.
حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے، جیسے ہی میرے قدم زمین پہ لگے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ زمین صرف اور صرف ہمارے لیے پاک ہے. تو یار جس امت کے لیے زمین پاک ہوئی ہو اور وہی امت اس پہ ناپاک چلے. میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جہاں جہاں سجدہ کرتا ہے نا، قیامت والے دن وہ ساری زمین جمع ہوگی اور سجدے والی زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک و مولا، اس نے مجھ پر تجھے سجدہ کیا، تو اس کو معاف کر دے. اس لیے علماء نے لکھا کہ فرض کسی اور جگہ پڑھو، سنتیں کہیں اور پڑھو، نفل کہیں اور پڑھو. کیوں؟ کہ ساری زمین تیری گواہ بن جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں جگہ بدل بدل کے ایک جگہ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ میں یہاں سجدہ کروں تو یہ زمین میری گواہی دے. ٹھیک ہے. اب یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ حضور کے صدقے ہمارے لیے. اور اگر سجدہ کرنے پہ زمین گواہی دے گی تو اگر زمین نے یہ کیس دائر کر دیا مالک و مولا، جس امت کے لیے تو نے پاک کیا تھا یہی ناپاک چلتی تھی. مجھے بتائیں کسی محبوب کو تحفہ دیں اور محبوب قدر نہ کرے، محب کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے یار بڑا عجیب بندہ ہے، میں نے اتنی چاہت سے تحفہ دیا، اس نے قدر ہی نہیں کی. یہ دنیا ہے. اب توجہ کرنا میرے جملے پہ، یہ زمین پاک کرنے کا تحفہ دینے والا رب ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہیں. دیا ہمارے لیے ہے. اب بتاؤ ہم رب رسول کے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے اسی حالت میں، ناشتہ لینے جانا ہے اسی حالت میں. جہاں جہاں ہم ناپاکی کی حالت میں قدم لگا کے جا رہے ہیں نا، زمین اپنے خلاف گواہ کر رہے ہیں. اس لیے آج کی جو نشست میں ہم نے باتیں پڑھنی ہیں صرف 2 ہیں، ٹائم زیادہ ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ 4 باتیں. کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ پہلا میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ میرے لیے سب قابل احترام ہیں، میرے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. واللہ، اللہ کی قسم کے بارے میں شرعی مسئلہ بھلا کیا آپ صاحب، بندہ اللہ کو گواہ بنائے، اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹ بولے تو نکاح سے بھی خارج ہے، ایمان سے بھی خارج ہے. ٹھیک ہے. واللہ، صرف سینے میں ایک درد ہے کہ یار جہاں مجھ سے پیار کرنے والے ہوں ان کو دین آنا چاہیے. کسی کا امتحان نہیں ہے، کسی بندے نے جھجک محسوس نہیں کرنی، اور جو مسکرائے گا اس کو اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ مجھے علم آتا ہے. بعض اوقات کوئی بزرگ کھڑا ہو کے اگر غلط بول دے تو نوجوان ہنستے ہیں. ایک بات کو یاد کر لے، دین کی تبلیغ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. امام حسن و حسین جب مسجد میں داخل ہوئے تو بزرگ کو دیکھا، نئے نئے اسلام قبول کیا تھا نا، ابھی وضو کرنے کا طریقہ نہیں تھا، نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. تو امام حسن و حسین شہزادوں نے یہ نہیں کہا بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں. انداز تبلیغ کیا تھا؟ فرمانے لگے بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، بتانا صحیح کس کا ہے. اب جب دونوں شہزادوں نے وضو کیا تو بابا جی کیا کرنے لگے، بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وضو ایسے کرتے ہیں. یہ انداز تبلیغ ہے. تو آپ نے کسی نے دوسرے پر مسکرانا، طنز کرنا، ٹھیک ہے جی. چلے کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ 4. میں تھوڑا استاد مزاج ہوں تو بچے کیا کرتے ہیں جی، ساتھ مل کے، صرف بچے نے مطلب بابیا نے بھی پڑھنا ہے. چلے کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ 4. سادہ سا کلیہ یاد کر لیں، کبھی نہیں بھولے گا. وضو میں پہلی 3 سنتے ہیں، بعد والے 4 فرض ہیں. کلیہ یاد کر لو. پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاتھ. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ یہ تینوں سنت ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چہرہ دھونا. 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں. کلیہ کیا ہے؟ پہلی 3 اور دوسری 4. یاد ہوگا نا. ایہو جا میں استاد مزاج بندہ ہوں. دین بڑا سوکھا ہے. تو آپ نے بتانا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات وضو میں کیا ہے؟ ہاتھ کہاں تک دھونے ہم نے؟ کلائی تک دھونے. اب شرعی مسئلہ ساتھ ساتھ سنتے جانا. جب ہم غسل کرتے ہیں، وضو میں تو ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن غسل میں سارے بدن میں پانی بہانا فرض ہے. اب میری طرف دیکھیں شرعی مسئلہ سے. یہ جو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، یہ اگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی اور غسل فرض ہے تو جب تک اس کو اتار کر اس کے نیچے والے جسم تک پانی نہیں پہنچے گا بندہ پاک نہیں ہوگا.
وضو میں خیر ہے کیونکہ سنت ہے. لیکن مرزا غالب، ہم نے تو مرزا غالب کے صرف عام یاد رکھے ہیں، یا عاشق مزاج جو لوگوں نے صرف شعر یاد رکھے ہیں. مرزا غالب بہت بڑا عاشق رسول بھی تھا. مرزا غالب کا جب آخری وقت آیا تو اس کی مٹھی نا یوں بند ہو گئی. لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کی مٹھی کھولنے کی، مٹھی نہیں کھلتی تھی. تو غالب کہنے لگا میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا، وضو تو کراؤ. مرزا غالب اب وضو کرایا تو مٹھی کھلتی نہیں تھی. تو مرزا غالب کہنے لگا اس کو کھول دو اور انگلیوں میں خلال کرو، خلال کرنا سنت ہے. تو ایک شخص نے کہا مرزا غالب سنت ہے یار، کیوں تکلیف لے رہا ہے؟ تو مرزا غالب کہنے لگا تم یہ چاہتے ہو غالب مصطفیٰ کی سنت چھوڑ کے مصطفیٰ کے پاس جائے؟ تو پہلی 3 کیا ہیں جی؟ اور دوسرے 4. تو پہلا وضو کا طریقہ کیا؟ ہم نے کلائی تک کیا دھونے ہیں جی، اس کے بعد 3 مرتبہ کیا کرنی ہے جی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی. اس کے بعد چوتھی چیز، اچھا اب جو چہرہ دھونا فرض ہے اس کے تھوڑے مسئلے سن لیں. تو جو میری طرف کریں گے تو میں بات تھوڑی آسانی سے سمجھا پاؤں گا. سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، یہ مسئلے میری طرف دیکھیں گے تو سمجھ آئیں گے. سردی کے موسم میں بعض اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وضو کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے میری طرف دیکھنا، ہمارے کچھ احباب وضو کیسے کرتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، دیکھنا میری طرف ہے، پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہونٹوں کو دیکھنا، میرے ہونٹ کہاں میرے؟ ہونٹوں کا ظاہری حصہ دھونا فرض ہے. ہونٹ خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو حرام ہے. دوسرا مسئلہ، بعض اوقات نا یہ پلکیں کچھ لوگوں کی بڑی ہوتی ہیں اور یہ آنکھوں کا حصہ جو ہے وہ اندر جا چکا ہوتا ہے کمزوری کی باعث. یہ آنکھوں کا اوپر والا حصہ دھونا بھی فرض ہے. اور اگر داڑھی خش ہے، بری ہوئی نہیں ہے، تو جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے. گنی داڑھی ہے تو آپ اس کے صرف جڑوں تک پہنچا لیں، نیچے والی نہ بھی دھلے تو خیر ہے. ٹھیک ہے. اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے، توجہ کریں. یہ کان کی نوک ہے، ایک کان کی نوک سے لے کے دوسرے کان کی نوک تک، اور سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں. چہرہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاں سر کے اور ٹھوڈی کے. اب آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، ایک بندے نے پانی یوں لیا بہا دیا، ٹھوڈی سے پانی نیچے بہ گیا، یہ نیچے والا اس کا کیا رہ گیا؟ اس کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. پہلا فرض کیا ہے جی؟ میں جلدی جلدی پڑھنے دعا کی. پہلا فرض کیا ہے جی؟ کہاں سے لے کے کہاں تک؟ ایک کان کی نوک سے لے کے دوسرے کان کی، سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے. دوسرا فرض، انگلیوں کے پوروں سے لے کر کونی سمیت بازو دھونا. انگلیوں کے پوروں سے لے کے کونیوں سمیت. تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر بلا کتنا ہوتا ہے؟ میری طرف دیکھیں، جتنی پیشانی ہے اتنا چوتھائی سر ہوتا ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن فرض کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا. اور آخری فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کو. اب آپ نے میری طرف دیکھنا، آپ اپنے انگلیوں کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پاؤں کی انگلیاں نا آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اگر انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن چھونا حرام ہے. تو انگلیوں میں خلال کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی چیچی کے ساتھ انگلیوں میں. تو وضو میں ٹوٹل باتیں کتنی ہیں؟ 7. پہلی 3 کیا ہیں جی؟ اور دوسری 4 کیا ہے جی؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ کہاں سے کہاں تک کا؟ ایک کان کی نوک سے دوسرے کان کی، سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے. دوسرا فرض ہے انگلیوں سمیت پوری کونی سمیت اس کو. تیسرا فرض چوتھائی سر کا، اور ٹخنوں سمیت. تو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ 4. تو گھر جا کے بچوں کو کون سکھائے گا جی؟ چلے آخری بات، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بڑی توجہ سے میں مختصر اشارے دوں گا پھر دعا کی طرف. پہلا نقطہ سمجھ لیں، میں ڈکے چھپے لفظوں میں، خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں، دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے وضو ٹوٹ جائے گا. کیا لفظ بولا جی میں نے؟ سمجھ گئے؟ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے جی. دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے وضو کیا ہوگا جی؟ یہاں پہ ایک مسئلہ اور سن لیں. اکثر نا بزرگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ شک ہو جاتا ہے
کہ وضو ہے یا نہیں ہے. جوانوں کو بھی ہوتا ہے لیکن بزرگوں کو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں. کلیہ یاد کر لیں، الیقین لا یزول بالشک. یقین شک سے ختم نہیں ہوتا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جب تک کام کا یقین نہیں ہے تب تک آپ کا وضو برقرار ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اس کی آقا شک ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، وضو اب ہے کہ نہیں ہے، شک ہے. تو نبی پاک نے نا، حضور شفیق ہے نا، مہربان ہے، دین سوکھا کر کے بیان کر دیا. فرمایا اس کے بارے میں نا کلیہ یاد کر لو. بعض کا نا پیٹ میں وٹ پھرتا لیکن ہوا خارج ہے. اب بندہ شک میں ہوتا ہے، یار وٹ پھریا سی، پتہ نہیں وضو ہے کہ. نبی پاک نے کتنے شفیق ہیں، ایک جملہ بولا، مسئلہ حل کر دیا. میں وضو تب ٹوٹے گا جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یا تجھے آواز آئی ہو یا بدبو آئی ہو. اگر آواز بھی نہیں ہے، بدبو بھی نہیں، تیرا وضو سلامت ہے. جب تک یقین نہ ہو کہ ہاں میرا وضو ٹوٹا تھا تب تک آپ کا وضو ہے. ٹھیک ہے، شک یقین کو ختم نہیں کرتا. تو پہلا مسئلہ کیا تھا وضو ٹوٹنے کا؟ دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکل جائے اس سے وضو کیا ہوگا. دوسری بات، جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور اپنی جگہ سے بہے. دو چیزیں ہیں. بعض کا نا رگڑ لگتی ہے، خون نظر آتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، یعنی اوپر سے جسم جو ہے ماس چھل جاتا ہے، خون نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بہا نہیں. وضو کب ٹوٹے گا؟ جب وہ خون اپنی جگہ پہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. پہلا طریقہ کیا تھا وضو ٹوٹنے کا جی؟ دونوں راستوں سے کچھ خارج ہے. میں استاد مزاج ہوں. پہلا کیا ہے جی؟ پچھلے بندے میں استاد کو نہیں مانتے. مہربانی کرو، میں چھٹی کو نہیں جی دینی. ایسا تسی استاد دی کلاس چھٹی تانوں کو نہیں ملنی، ٹائم تسی آپ لیٹ کر دے ہو. ہاں تو ایسا سے یاد نہیں کرتے پہ جی. اچھا جی، پہلا کیا ہے؟ دونوں رستوں میں سے کسی بھی چیز کا. نمبر دو، خون اپنی جگہ سے نکل کر. نمبر تین، کلیہ یاد کر لیں، ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سونا کہ چیز ہٹائیں تو بندہ گر جائے. اب دیکھیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب زمین کھینچی نہیں جا سکتی، اس طرح بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ٹیک لگائی ہے تو دیوار کھینچیں گے تو، کرسی کھینچیں گے تو، میز کے اوپر سر رکھا ہوا ہے میز کھینچیں گے تو کلیہ میں صرف کلیہ بتاؤں گا کہ آپ کو سارے مسئلے اسی میں حل ہو جائیں. ایسی چیز سے ٹیک لگانا کہ چیز ہٹائیں تو بندہ گر جائے، ایسے سونے سے وضو کیا ہوگا. اچھا جیسے آپ بیٹھے ہیں، اگر نیند کا جھٹکا اتنی زور سے لگا کہ مقعد پشت زمین سے اٹھ گئی ہے، پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ بغیر سہارے کے زمین پہ بیٹھ کے سو گئے ہیں اور نیند کا اتنا غلبہ، اتنا جھٹکا لگا کہ پشت زمین سے اٹھ گئی تو پھر وضو کیا ہو جائے گا. پہلا کیا تھا جی؟ دونوں رستوں سے کوئی بھی چیز، وہ کنکر نکلے، کوئی لکڑی نکلے، کچھ بھی نکلے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، دونوں رستوں سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو وضو. نمبر دو، خون نکل کر اپنی جگہ سے. تیسری، کسی ایسی چیز کا سہارا لے کر سونا کہ چیز ہٹائیں تو بندہ. اور اگر بغیر سہارے کے بیٹھے تو اتنا جھٹکا کہ مقعد یعنی پشت زمین سے. نمبر چار، نشہ کرنے سے. اس میں مسئلہ آ گیا کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نشہ غالب آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ مسئلے بھی کلیئر کر دوں. سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو برش کیوں کرتے ہیں بھلا؟ کہ لوگوں سے ملنا، لوگوں کو کراہت نہ ہو، اس لیے برش کرتے ہیں نا. یار لوگوں کے لیے منہ کی صفائی ہے تو رب کی بارگاہ کے لیے. تو پانچویں چیز کیا ہے؟ نشہ. جب نشہ غالب آ گیا تو کیا ہوگا جی؟ وضو ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد بے ہوش ہو جانے سے، جب بندہ بے ہوش ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جنون، بندے کو دورہ پڑتا ہے نا غشی کا، جنون طاری ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. اگلی بات، بعض اوقات مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور تھوک کے ذریعے باہر آتا ہے. اصول یاد کر لیں، اگر تھوک زیادہ ہے
تو وضو سلامت ہے. خون زیادہ ہے پھر وہ بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. تھوک پر اگر خون غالب ہے تو وضو کیا ہوگا؟ پہلی چیز کیا تھی جی؟ دونوں راستوں سے کچھ بھی خارج ہو. پیچھے والے کوئی نہیں استاد مانتے پہ. دونوں راستوں میں کوئی بھی چیز خارج ہوگی تو وضو. خون اپنی جگہ سے نکل کر بہے. چیز کا سہارا لے کے سوئے, چیز ہٹائی تو بغیر سہارے کے سو کے ایسا جھٹکا جو پشت کو زمین سے, بے ہوش ہونے سے وضو, غشی آنے سے وضو, جنون طاری ہونے سے وضو, نشہ آنے سے وضو. آخری بات, منہ بر کے آنے سے, وامٹنگ. منہ بر کے بلا کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان روکنا بھی چاہے تو روک نہ سکے. ایک متلی تھوڑی تھوڑی آتی ہے, اس سے نہیں. جو پریشر کے ساتھ میدے سے جوش کھا کے کیا آتی ہے نا, اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی جی. آخری بات ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز. رکوع اور سجدے کے بغیر کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز جنازہ. ہاں, تو رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کہکا لگا دیا, بعض کا مسجد میں ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہکا لگا بیٹھتے ہیں, تو رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کون سی نماز میں جی؟ رکوع اور سجدے والی نماز میں, یعنی نماز جنازہ کے علاوہ ساری رکوع سجدے والی ہے نا. تو نماز جنازہ تو صرف نماز جنازہ ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن رکوع اور سجدے والی نماز میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی. چلے دوہرا لیں, وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں جی؟ پہلی 3 کیا ہیں اور باقی 4 کیا ہیں؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ. دیکھیں, منہ دھونے میں اور چہرے دھونے میں فرق ہے. منہ دھونا فرض نہیں ہے. منہ بلا کسے کہتے ہیں؟ جو 2 ہونٹوں کے اندر ہے. منہ کسے کہتے ہیں؟ کہنا روٹی منہ جو کھا, تو منہ کیا ہوتا ہے بلا؟ جو 2 ہونٹوں کے. منہ فرض نہیں ہے, چہرہ فرض ہے. منہ میں اور چہرے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا فرض کیا ہے؟ ایک کان کی نوک سے دوسرے کان کی, سر کے بالوں کی ابتدا سے ٹھوڈی کے. دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا. چوتھائی سر کا, اور دونوں پاؤں ٹخنوں. ان 4 فرضوں میں سے ایک بات میں بھی بال کی نوک کے برابر بھی حصہ خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وضو کن چیزوں سے؟ پہلی چیز, دونوں رستوں میں سے کوئی بھی چیز خارج ہوگی تو وضو. خون اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو. چیز کا سہارا لے کے سوئے تو وضو. اگر مقعد یعنی پشت زمین سے اٹھ جائے تو وضو. جنون سے, نشے سے, بے ہوشی سے, اور منہ بر کے کہہ آنے سے بھی وضو کیا ہوگا. اور رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کہکا لگایا, نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ 16 نومبر, آج 14 اکتوبر ہے, تو 16 نومبر اگلے مہینے حاجی صابر صاحب کے گھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ جی. تو انشاءاللہ اس مجلس میں ہم غسل کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے اور غسل کے فرائض کیا ہے اس پر تفصیلی کلام کریں گے. اور اگلی نشست میں آپ کو سوال و جواب کی بھی اجازت ہوگی. وضو کے بارے کرنا چاہیں, کیونکہ آگے میں سوال ہیں واش روم میں وضو کرنے کا کیا حکم, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ابھی وقت خاصا ہو گیا ہے, ورکنگ ڈے ہے, تو میں آج ذکر دعا بھی نہیں کروا رہا, صرف دعا کی طرف جا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ جو ذکر والا معاملہ یہ بھی اگلے مہینے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.